अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी 17 साला बेटी हर वक्त ही शादी की जिद करती रहती थी, मगर मैंने आज तक उसकी कोई बात ना मानी थी, क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची थी। उसे शादी की बारीकियां मालूम न थी। मगर फिर उसने ये जिद छोड़ दी और एक और जिद बांध दी कि वो अब हॉस्टल में रहना चाहती है। ना चाहते हुए भी हमें उसे हॉस्टल भेजना पड़ा। मगर वो जब भी छुट्टियों पर घर आती तो मुझे उसका रवैया कुछ अजीब सा लगता। आज भी वो छुट्टी पर घर आई हुई थी। मैंने उसके कमरे में एक ऐसी चीज देखी कि मुझे अपनी बसारत पर ही यकीन ना आया। अगले रोज मैंने उसके कमरे से अजीब सकून भरी आवाजें सुनी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सबा सबा बेटा, क्या तुम अंदर हो? मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी आवाजें लगा रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही हॉस्टल से वापस आई थी। वो पूरे 1 माह बाद आई थी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए बेताब हो रही थी। मगर वो तो आते साथ ही अपने कमरे में चुप कर बैठ गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। मैं तो समझ रही थी कि अंदर से कुंडी लगाई गई है, मगर दरवाजा तो खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो मैंने देखा मेरी बेटी कहीं भी मौजूद न थी। फिर मेरी नजर बाथरूम के बंद दरवाजे पर पड़ी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो बाथरूम में है। मैं चुपचाप आकर उसके कमरे में बैठ गई, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी। मगर वो तो जब से हॉस्टल गई थी वहीं की होकर रह गई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी हमारे घर से ज्यादा दूर न थी, मगर वो जिद करके हॉस्टल में रह रही थी और माह में 1-2 बार ही हमसे मिलने के लिए आती थी। उसकी जिद के आगे हमें भी घुटने टेकने पड़े थे, क्योंकि उसकी ये जिद मानकर मैंने उससे अपनी एक बात मनवाई थी। वो हर वक्त शादी की जिद करती रहती थी, मगर मैं उसकी अभी शादी ना करना चाहती थी। अभी तो उसकी उम्र ही इतनी ना थी कि मैं उसे ब्याह देती। मैं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचूंगी। मगर उसने भी एक शर्त रख दी कि वो एक सूरत में ही शादी की जिद छोड़ेगी, अगर हम उसे हॉस्टल भेज दें। ना चाहते हुए भी हमें उसकी जिद मानना पड़ी, क्योंकि मैं अपने शौहर के सामने आज तक इस बात का जिक्र ना कर पाई थी कि उनकी बेटी को शादी का शौक है, क्योंकि मुझे अपने शौहर से ये बात करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र अभी 16-17 साल ही थी। इसीलिए ही मैंने अपने शौहर से सबा के हॉस्टल जाने वाली बात मनवा ली। उन्हें भी कोई एतराज ना था, क्योंकि वो तो सिर्फ सबा को पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उसे हॉस्टल भेजने के लिए रजामंद हो गए। मुझे सबा के कमरे में आए हुए पूरे 10 मिनट गुजर चुके थे, मगर अभी तक वो बाथरूम से बाहर ना निकली थी। अचानक से मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीज पर गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बेटी ने शादी की जिद छोड़ दी है, मगर वो तो ऐसे कामों में पड़ जाएगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस चीज को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि मैं उसका सामना ना करना चाहती थी। मैं अपनी बेटी से इस बारे में कोई बात ना कर सकती थी, इसीलिए ही शर्म के मारे उसके कमरे से बाहर निकल आई। मैं बाहर तो आ गई थी, मगर अब मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरी बेटी ऐसे काम में पड़ सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही ना था। मैं तो समझ रही थी कि वो शादी की जिद छोड़ चुकी है, मगर वो तो अपनी जिद इस तरह से पूरी कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी कमरे से बाहर निकल आई। मैं सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। मैं तो उससे नजरें ही ना मिला पा रही थी। हालांकि इस सब में मेरा नहीं बल्कि उसका कसूर था, मगर मैं माँ थी, बेटी से इस बारे में कोई बात ना कर सकती थी, चाहे वो मेरी बेटी थी। मगर फिर भी मैं उससे इस बारे में कुछ ना पूछ सकती थी। आज उसके कमरे में वो चीज देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी जिद से दस्तबरदार नहीं हुई, बल्कि तो उसने तो दूसरा ही रास्ता निकाल लिया था। मैं तो समझ रही थी कि वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, मगर वो तो न जाने किन चक्रों में पड़ चुकी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मगर उसने मुझसे कोई बात ना की।
وہ اب بھی اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتی تھی تو بس اپنے موبائل میں ہی گھسی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی، مگر اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ موبائل دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ اسے تو یہ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھی ہوں۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ بس موبائل کو دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بعد صبا نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اس سے کیا کہتی کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں؟ مجھے تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، بس ذرا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے سر درد کا بہانہ گھڑا۔ میں تو شرمندگی کی گہری کھائی میں دبتی جا رہی تھی۔ اس بات پر اس نے بھی آگے سے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں پھنستے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ معصوم تو ہر وقت ہی مجھ سے شادی کی ضد کرتی رہتی تھی، مگر میں ہی اسے بچی سمجھ کر ٹال دیتی تھی، کیونکہ میں یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ وہ دن مجھ پر قیامت بن کر گزرا، بلکہ جتنے دن بھی وہ گھر رہی مجھے تو سکون ہی نہ ملا۔ 4 دن بعد وہ ہاسٹل واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کی وجہ سے میں اور بھی زیادہ بے سکون ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ہاسٹل جا کر اور بھی کھلم کھلا اپنی منمانی کرے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس بارے میں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہوں، مگر یہ بات ہی ایسی تھی کہ میں کسی سے نہ کر سکتی تھی، اسی لیے اب تک خاموش تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ صبا کو گئے ہوئے تقریباً 20 دن ہو چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب گھر کا چکر ضرور لگائے گی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مہینے میں 2 بار تو گھر ضرور ہی آیا کرے۔ آج وہ پورے 25 دن بعد گھر آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھ سے اس کی یہ خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کن کاموں میں ملوث ہے۔ آج بھی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کے بابا گھر پر نہ تھے اور میری بہو اور بڑا بیٹا بھی سیر کرنے کے لیے مری گئے ہوئے تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا کاوش بھی ٹیوشن پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، حالانکہ صبا اب آ چکی تھی، مگر اس نے تو میرے ساتھ کوئی بات نہ کی اور آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مغرب کا وقت تھا۔ میرے شوہر اور میرا چھوٹا بیٹا بھی گھر واپس آ چکے تھے، مگر صبا کو تو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ آ کر باپ اور بھائی سے مل لے۔ وہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ میرے شوہر بھی بار بار بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ آرام کر رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر میں جھوٹ نہ بولتی تو وہ مجھ سے کہتے کہ میں اسے بلا کر لاؤں، مگر میں اسے بلانا نہ چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو میں بھی ڈر رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ علم ہو گیا تو نہ جانے پھر کیا ہوگا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مگر ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ میں کھانے کی ٹرے تیار کر کے اس کے کمرے کی طرف چل دی، مگر میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اچانک سے مجھے اندر سے سکون بھری آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھانے کی ٹرے پاس پڑی میز پر رکھ دی اور کھڑکی کی طرف چل دی، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے صبا کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ صبا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، اس کے بعد ہی تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی شادی کی ضد کرتی رہتی تھی، مگر مجھے ابھی اس کی شادی نہ کرنی تھی۔ ابھی تو وہ بچی تھی۔ اس بات پر وہ بھی خاموش ہو گئی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سمجھی کہ وہ میری بات سمجھ چکی ہے، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ وہ تو کسی اور ہی راہ پر چل پڑے گی۔ پہلے بھی میں اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی، وہ آئے روز ہی مجھ سے شادی کی ضد کرتی تھی،
मगर मेरे समझाने पर वो खामोश होकर चली जाती थी। आज भी वो चुपचाप वहां से चली गई थी, तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अभी तो उसके 12वीं के इम्तहानात हुए थे और वो अभी से ही शादी की जिद कर रही थी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। इस पगली को क्या पता कि शादी क्या चीज होती है। वो तो बस हर वक्त ही शादी की रट लगाए रखती थी। मैं किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा कि सबा लटका हुआ मुंह लेकर मेरी तरफ ही आ रही है। मैं उसका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती थी। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मैं समझ गई कि वो फिर से शादी की बात करने आई है। मगर फिर उसने जो बात की, और मुझे तो अपनी समातों पर ही यकीन ना आया। अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मान लूं, तो आप मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दें। सबा के 12वीं के इम्तहानात हो चुके थे और उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करा दिया गया था। मगर अभी उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन न की थी, क्योंकि अभी उसकी क्लासेस ना लगी थी। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे तुम्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दूं? और वैसे भी यूनिवर्सिटी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। तुम रोजाना ही आ जा सकती हो। मैं उसे समझाने लगी थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो पढ़ने के लिए ऐसी बात कर रही है, क्योंकि मैं ये ना जानती थी कि वो किस काम में पढ़ने का सोच रही है। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं रोज ही घर से यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ, मगर मैं पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ, इसलिए मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये बात मंजूर नहीं है, तो फिर आप मेरी शादी करा दें। वो दो टोक अंदाज में कहती हुई वहां से चली गई। मगर मुझे तो अभी तक समझ ना आई थी कि वो क्या कह कर गई है। हालांकि मैं उसकी बात सारी सुन चुकी थी, मगर फिर भी समझने से कासिर थी। एक मर्तबा फिर से वो शादी की जिद लेकर बैठ गई थी। मैं उसकी दोनों बातें ही नहीं मान सकती थी, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी हमारे घर से ज्यादा दूर न थी, गाड़ी में बस 1 घंटे की मुसाफत थी, और दूसरा मैं अभी इसकी शादी भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ अपने बड़े बेटे की शादी की थी। अभी तो काविश की शादी कराना भी रहती थी। मैं कैसे सबा की शादी कर सकती थी, क्योंकि वो तो काविश से भी छोटी थी। मैं जो थोड़ी देर पहले खाना बनाने के लिए आई थी, अब मुझसे कोई भी काम ना हो रहा था। किचन का दरवाजा बंद करती हुई अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अभी शाम के खाने में वक्त था। मैं तो वैसे ही जल्दी खाने की तैयारी कर रही थी। कमरे में आकर भी मुझे सुकून न मिला। मैं इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इस वाक्य को भी एक दिन गुजर गया, मगर सबा ने फिर से मुझसे इस बात का जिक्र ना किया था। मैं तो समझ रही थी कि शायद वो इस बात को भुला चुकी है, मगर उसने तो इस बात को अपने जहन में बिठा लिया था। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सभी लोग बैठे रात का खाना खा रहे थे कि मेरी बेटी ने जिंदगी में पहली बार अपने बाप के सामने जुबान खोली थी, क्योंकि हमेशा ही वो हर बात मुझसे किया करती थी, मगर आज वो यूं सबके सामने बैठकर अपने बाप से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर तो मुझे पसीना आने लगा। मैं डर रही थी कि कहीं वो अपने बाप से शादी की बात ना कर दे। बाबा, मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि घर में मैं सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाती। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, तो फिर मुझे हॉस्टल भेज दें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया गया है। वो तहम्मुल के साथ बाप को सारी बात समझा रही थी। उसकी बात सुनकर तो मेरे दिलो दिमाग में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं तो समझ रही थी कि वो शादी की बात करने वाली है, मगर वो तो अपनी पढ़ाई की बात कर रही थी। मेरे शौहर कुछ देर तो खामोश बैठे रहे, मगर फिर कहने लगे, बेटा, तुम घर पर रहकर ही पढ़ाई करो, मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। बाप की बात सुनकर वो भी खामोश हो गई, मगर मैं उसकी आंखों में आने वाली उदासी और चेहरे पे सजा गुस्सा देख सकती थी।
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ہاسٹل جانے کے لیے اتنی بےتاب کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح سے پڑھ نہ سکے۔ میری بہو تو سارا دن ہی اپنے کمرے میں گھسی رہتی اور میرے دونوں بچے بھی اپنے اپنے کام پر چلے جاتے۔ جاوید صاحب بھی سارا دن دفتر میں ہوتے تھے، میں بیچاری بھی سارا دن کچن کے کاموں میں لگی رہتی۔ اسے تو کوئی پریشانی ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ہاسٹل میں رہنے کی ضد کر رہی تھی۔ صبح سویرے پھر سے وہ یہی ضد باندھ کر بیٹھ گئی، بابا پلیز آپ مجھے ہاسٹل بھیج دیں، گھر میں رہ کر میں اچھے سے پڑھائی نہیں کر سکتی۔ سب لوگ صبح کے ناشتے پر اکٹھے تھے اور وہ پھر سے ضد باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا کہ چپ کر جاؤ، مگر اس نے میری بھی کوئی بات نہ سنی اور بس بولتی ہی گئی، بیٹا تم کیوں خواہ کی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ تم روز ہی یونیورسٹی سے گھر آ سکتی ہو، تو پھر ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر اسے سمجھانے لگے تھے اور وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ وہ ہر روز ہی یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی جا سکتی ہے، مگر وہ تو نہ جانے کیا ٹھان کر بیٹھی تھی کہ اپنی بات سے پیچھے ہی نہ ہٹ رہی تھی۔ باپ کی بات پر وہ ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور ہم سب اس کی پیٹھ تکتے رہ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ میں گھر کا کام ختم کرنے کے بعد بیٹی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر میں دیکھ چکی تھی کہ وہ میرے آنے سے پہلے رو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بہت زیادہ سوجی ہوئی تھی۔ میں بیٹی کو اس حال میں نہ دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہی وہاں سے واپس آ گئی اور میں نے ٹھان لیا کہ آج جب جاوید صاحب گھر آئیں گے تو میں خود ہی ان سے کہوں گی کہ وہ صبا کو ہاسٹل بھیج دیں، کیونکہ میری بیٹی بیچاری اپنی خواہش سے دستبردار ہو چکی تھی۔ اس نے پھر سے شادی کی ضد نہ کی تھی، اسی لیے ہی میں اس کے ہاسٹل جانے والی بات کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آج ہی اپنے شوہر سے بات کروں گی تاکہ وہ اسے ہاسٹل بھیج دیں، اس طرح اسے بھی کچھ سکون آ جائے گا اور مجھے بھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اتنی سی عمر میں شادی کی ضد کرنے لگی تھی جو میں بالکل بھی پوری نہ کر سکتی تھی۔ آج تک تو میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپا رکھی تھی، کیونکہ انہیں بتانے سے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ جاوید صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میرے شوہر دفتر سے واپس آئے تو میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے، مگر کچھ بولے نہیں، کیونکہ وہ دفتر کا کام کر رہے تھے، اس لیے بہت مصروف تھے۔ جاوید صاحب میں چاہتی ہوں آپ صبا کو ہاسٹل بھیج دیں، گھر میں رہ کر وہ صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر سکتی، اس طرح اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ میں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر ادا کر رہی تھی، کیونکہ میں کسی صورت بھی اپنے شوہر پر یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بیگم تم بھی اب وہی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو، میں کیسے اسے ہاسٹل بھیج دوں؟ آج کل ہاسٹلوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنے کام پر لگ گئے۔ صبا کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسٹل میں دل لگا کر پڑھائی کرے گی، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو بس اسے کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسٹل میں دل لگا کر پڑھے گی، تو پھر ہم نے کیوں اس کی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ میں تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان سے آرام سے بات کروں گی تو وہ ضرور میری بات سمجھ جائیں گے۔ اگر میں نے ان سے کوئی بھی بات منوانی ہو تو میں بالکل ایسے ہی بات کیا کرتی تھی اور وہ فٹ سے مان جاتے تھے۔ اب بھی میں ان سے یہی امید رکھے ہوئے تھی۔ بیگم اگر تم چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں صبا کا ہاسٹل میں رہنے کا انتظام کروا دوں گا۔ جو میں سوچ رہی تھی میرے شوہر نے بھی بالکل وہی جواب دیا تھا۔ یہ سن کر تو میں سکون میں آ گئی۔
میں اسی وقت ہی صبا کے کمرے میں آئی اور اسے یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ تو خوشی کی وجہ سے میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میں تو اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر پھر میں نے اس بات کو وہم سمجھ کر اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ 2-4 دن کے اندر ہی صبا ہاسٹل چلی گئی، مگر وہ تو پورے ایک ماہ گھر واپس ہی نہ آتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ جب وہ گھر آئی تو جاوید نے اسے سختی سے کہہ دیا کہ وہ مہینے میں 2 چکر ضرور لگایا کرے۔ اس وقت تو اس نے چپ چاپ باپ کی بات سن لی، مگر پھر سے اس نے وہی وتیرہ اپنا لیا۔ اب وہ بڑی مشکل سے مہینے کے آخر میں گھر آتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس کا مزاج کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ وہ ہر وقت ہی کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ وہ تو کھانے کے وقت بھی باہر نہ نکلتی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک سی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں ہوتی تو اندر سے کنڈی لگائے رکھتی۔ میں جب کسی کام کے سلسلے میں اس کے پاس جاتی تو گھنٹوں اس کے کمرے کا دروازہ بجانا پڑتا، اور جب وہ دروازہ کھولتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی تھی۔ دن بدن اس کی حرکتیں مجھے ایک اندیکھے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو اس کے کمرے سے عجیب سکون بھری آوازیں آتی، اور کبھی اتنی خاموشی ہوتی جیسے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ منظر اب تک میرے ذہن سے نہ نکلا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ایک عجیب سی حالت میں دیکھ کر آئی تھی، حالانکہ میں نے کھڑکی سے بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی، مگر ابھی تک میں اس واقعے کے سحر سے نہ نکل پائی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی میری بیٹی نے شادی کی ضد چھوڑ دی ہے، مگر وہ تو کسی اور ہی چکر میں پڑ چکی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی بیٹی سے براہ راست بات نہ کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی، اور نہ ہی میں اپنے شوہر یا بیٹوں کو کچھ بتا سکتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں جلدی سے اپنے موبائل پر اپنی بیٹی کی دوست کا نمبر ملانے لگی۔ مناہل اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ بھی اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کال ملا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اپنا مدعا مناہل کے سامنے رکھا۔ مناہل بیٹا، میں صبا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تم اسے سمجھاؤ وہ یہ سب چھوڑ دے۔ آخر وہ ایسے گھناؤنے چکر میں کیوں پڑ گئی ہے؟ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس چند ماہ ہی رہتے ہیں۔ اس سے کہو اس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں اس کی شادی کرا دوں گی، مگر ابھی وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ جب میں مناہل سے بات کر رہی تھی تو میری آواز بھی کانپ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایک غیر کو ایک راز بتا رہی تھی، اور ڈر بھی رہی تھی کہ اگر اس نے کسی اور کو بتا دیا تو میری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ بے شک وہ اس کی دوست تھی، مگر مجھے اس پر زیادہ بھروسہ نہ تھا، لیکن اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ صبا سے ضرور بات کرے گی۔ بات ختم کرتے وقت میں نے اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، تو وہ مجھ سے ناراض ہی ہونے لگی۔ آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں اپنی دوست کے بارے میں کسی کو بتاؤں گی؟ میں تو خود کتنے ہی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ صبا کو سمجھاؤں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں مناہل کو ساری حقیقت بتا تو چکی تھی، مگر اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ بھی کیا کر لے گی۔ کچھ دن گھر پر رہنے کے بعد صبا ہاسٹل واپس چلی گئی، اور میں انگاروں پر لوٹنے لگی، کیونکہ ابھی تک مناہل کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی اگر اس نے اپنی دوست کی بھی بات نہ مانی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس ماہ جب صبا واپس آئی تو وہ پہلے سے قدرے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ سنبھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں نہ رہتی تھی، بلکہ زیادہ تر وقت گھر والوں کے ساتھ ہی بتاتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر مناہل نے اس سے ایسا کیا کہا ہے کہ وہ 1 ماہ میں ہی اس کی بات سمجھ گئی ہے۔ مناہل نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا، اس لیے میں نے سوچا
کہ میں خود ہی اسے فون کر کے ساری حقیقت معلوم کر لیتی ہوں۔ پھر مناہل نے مجھے جو بات بتائی اس پر تو یقین کرنا مشکل تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی، مگر وہ معصوم تو ایک گھناؤنے گروہ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ مناہل نے مجھے بتایا کہ ان کی یونیورسٹی میں ایک ایسا گروہ ہے جو معصوم لڑکیوں کے ذریعے ڈرگز سپلائی کرواتا تھا، اور جو لڑکیاں پہلے سے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتی انہیں بھی اس گھناؤنے نشے پر لگا دیتا تھا۔ میری بیٹی صبا بھی اسی گروہ کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بھی تو اپنی زندگی سے خوش نہ تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی اس نے اپنی ضد کو بھلا دیا، مگر شادی کی خواہش تو اس کے دل میں کسک کی طرح پل رہی تھی۔ آج مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے میری بیٹی نشے میں پڑی تھی۔ مناہل نے مجھے بتایا کہ ابھی صبا کو نشہ کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، اسی لیے ہی وہ اس کی بات سمجھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مناہل نے صبا کو سمجھایا کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، تو اسے بھی کچھ عقل آ گئی اور اس نے نشے کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتی تھی۔ اس دن جب میں اس کے کمرے میں گئی تھی تو مجھے اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر سگریٹ پڑی ہوئی ملی تھی، اور جس دن میں نے کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھا تھا تو وہ موبائل پر کچھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہی تھی، اور شاید سگریٹ میں اس نے نشے کی دوا بھی ملا رکھی تھی، اسی لیے ہی وہ سکون بھری آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میری بیٹی موبائل پر کچھ غلط دیکھ رہی ہے، اسی لیے ایسی حرکت کر رہی ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ میری بیٹی بیچاری تو بہت معصوم تھی، اس نے تو بس اپنا دکھ بلانے کے لیے ہی نشے کا سہارا لیا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کا یہ دکھ بھی دور کر دوں گی۔ میں نے اس کی پڑھائی ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اور اپنے شوہر سے اس کی شادی کی بات کی تو وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں بھی بیٹی کی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے انہیں یہ نہ بتایا تھا کہ صبا بھی شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں صبا کے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں۔ میں نے بھی بہت جلد ہی ایک رشتے والی کے ذریعے صبا کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر لیا، کیونکہ میں اب اپنی بیٹی کو مزید اذیت نہ دینا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی کہ صبا وہاں پر آئی اور میرے گلے سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ وہ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، بلکہ میری ہی غلطی تھی۔ میں نے تمہیں بچی سمجھ کر تمہاری بات نہ مانی۔ میں یہ کہنے کے ساتھ ساتھ پیار سے اس کی پیٹھ بھی سہلا رہی تھی۔ پھر صبا نے مجھے بتایا کہ وہ تنہائی کی وجہ سے ہی ہاسٹل جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے دونوں بیٹے اور شوہر تو اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے اور میری بہو بھی سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ مجھے بھی صبا سے بات کرنے کا وقت نہ ملتا تھا، کیونکہ مجھے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا، اسی لیے وہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اور اس کی بہت ساری دوستیں بھی شادی شدہ تھیں، اس وجہ سے اس کے دل میں شادی کی خواہش پلنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنی دوستوں اور اپنے بھائی کی طرح اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا چاہتی تھی، اسی لیے ہی شادی کی ضد کی تھی۔ مگر جب ہم نے اس کی ضد نہ مانی تو وہ اس لیے ہاسٹل چلی گئی کیونکہ وہ لوگوں میں رہنا چاہتی تھی، اور ہاسٹل میں تو ویسے بھی بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی تنہائی دور نہ کر پائی تھی، کیونکہ سبھی اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ جب اس نے مجھے ساری بات بتائی
तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो मासूम सी बच्ची मेरी जिद की वजह से नशे में पड़ चुकी थी। एक माँ के अंदर अंदर ही मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, हालांकि उसकी पढ़ाई मुकम्मल ना हुई थी। मगर अब मैंने सोच लिया कि अगर उसे पढ़ना होगा तो वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। आज मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो चुका है और उसने शादी के बाद अपनी पढ़ाई को भी ना छोड़ा था, बल्कि उसने दिल लगाकर अपनी डिग्री मुकम्मल की थी। आज उसके यहाँ भी एक छोटी सी बेटी है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, मगर अब भी मैं हर वक्त खुद को कोसती रहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बेटी नशे के घिनौने चक्कर में पड़ी थी। मैं अपने जैसी हर उस औरत को समझाना चाहती हूँ जो अपनी बेटियों को छोटा समझती हैं कि खुदारा अपनी बच्चियों पर जुल्म न करें। जब खुदा ने हुक्म दिया है कि बेटियों के जवान होते ही उन्हें रुखसत कर दिया जाए, तो हम कौन होते हैं खुदा के फैसलों के खिलाफ अपनी बेटियों को घर में बिठाने वाले। बेटियां तो फूल की मानद होती हैं, अगर वो एक बार मुरझा जाएं तो फिर कभी नहीं खिलती। इसलिए ही अपनी बेटियों का ख्याल रखें और उन्हें बिल्कुल भी तन्हा मत छोड़ें, वरना उनके साथ भी वो सब होगा जो मेरी सबा के साथ हुआ था। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।